अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। 15 अगस्त 2023 अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान में दोबारा इक़्तिदार में आए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आज आपके साथ मैं कुछ ऐसी मालूमात शेयर करने जा रहा हूं जो इससे पहले मेरा ख्याल है कि आपने उसके बारे में नहीं सुना होगा। और वो कुछ मालूमात ऐसी हैं, कुछ ऐसी मुलाकातें हैं जिसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से अहम पाकिस्तान और अमेरिका के जो टॉप जर्नैल हैं एक असेसमेंट दी थी, और उस असेसमेंट का क्या बना उस हवाले से आपके साथ मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करूंगा। लेकिन इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आज जब 15 अगस्त जब 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं अफ़गान तालिबान को, तो यकीनी तौर पर आज से 2 साल पहले बावजूद इसके कि अफ़गान तालिबान ने 20 साल तक जो अमरीकी और जो गैर मुल्की अफवाज हैं उनकी मुज़ाहमत की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने वहाँ पे ख़र्च किए, और उसके बावजूद अफ़गान तालिबान को वो शिकस्त देने में नाकाम रहे। लेकिन जब अफ़गान तालिबान दोबारा काबुल में इक़्तिदार में आए 15 अगस्त 2021 को, तो ये किसी के वहम गुमान में नहीं था कि इतना जल्दी जो अफ़गान तालिबान है वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे, और बग़ैर किसी मज़ाहमत के। क्योंकि ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब अफ़गान तालिबान काबुल में दोबारा इक़्तिदार में आए तो इवन उस वक्त जो अमरीकी अफवाज का इनखला जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जो अमरीकी अफवाज कल तक अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये लड़ रहे थे, वही अफ़गान तालिबान जो अमरीकी अफवाज को और बाकी जो गैर मुल्की वहाँ पे मौजूद थे उनको सिक्योरिटी फ़राहम कर रहे थे। तो ये एक बिल्कुल आई थिंक एक अनथिंकेबल बात लगती है। जो ख़बर आपके साथ मैंने शेयर करनी है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की असेसमेंट से है। अमेरिका की असेसमेंट उसके बारे में तो अमरीकी अखबारात ने, अमरीकी मीडिया ने उस वक्त भी लिखा कि जब अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा था तो सबसे पहले जो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी ये असेसमेंट थी कि जब अमरीकी फ़ौजी यहाँ से निकल जाएंगे तो अफ़गान तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए कम से कम 9 माह का वक्त चाहिए होगा। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से अफ़गान तालिबान ने काबुल के अलावा बाकी सूबों में बग़ैर मज़ाहमत के वन आफ्टर दी अदर जो कंट्रोल किया बाकी सूबों को, तो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अपनी जो असेसमेंट है उसको रिवाइज़ किया और ये कहा कि अफ़गान तालिबान विद इन 3 मंथ्स जो हैं वो काबुल पर कब्ज़ा कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो वो भी उनकी असेसमेंट थी वो गलत साबित हुई। अब जो पाकिस्तान की असेसमेंट के बारे में बात है वो इसलिए भी मैटर करती थी कि एक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो सबसे अहम स्टेक होल्डर था और अभी भी है, और उसकी मेरे ख्याल में 2-3 वजूहात हैं। एक, अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। तारीख़ी एतबार से जब फॉर्मर सोवियत यूनियन ने इन्वेजन की अफ़गानिस्तान में, उस वक्त भी पाकिस्तान का एक मरकज़ी किरदार था। जो फॉर्मर सोवियत यूनियन की जो फोर्सेस थी उनको वहाँ पे शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान के अंदर। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ये कहा जाता है मगरब के अंदर, अमेरिका के अंदर और इवन पाकिस्तान में जो क्रिटिक्स हैं वो भी ये बिलीव करते हैं कि अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं, बावजूद इसके कि हम अमरीकी इत्तेहादी रहे, लेकिन सम और दी अदर हम ड्यूरिंग दिस पीरियड अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करते रहे। उनकी जो मरकज़ी क़यादत है, उनकी जो फैमिली है वो पाकिस्तान के अंदर ही आबाद रही। और ज़ाहिर है कि ये कहा जाता है कि उसकी वजह ये थी कि लगता पाकिस्तान को ये था कि अफ़गान तालिबान क्योंकि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली हैं, और अफ़गान तालिबान के अलावा जब भी कोई अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत करता है तो वो या तो भारत नवाज़ होता है या फिर वो पाकिस्तान मुखालिफ होता है। तो पाकिस्तान का ये ख्याल था कि अफ़गान तालिबान अगर इक़्तिदार में आते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। अब जिस असेसमेंट का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, फरवरी 2021 कुछ माह पहले जब अमरीकी फोर्सेस का विड्रॉल होना था अफ़गानिस्तान के अंदर से, तो अमेरिका के एक सीनियर जनरल सेंटकॉम के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी पाकिस्तान के दौरे पर थे। उनकी मुलाकात हुई उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। जो अमरीकी जनरल थे वो पाकिस्तान के जनरल या आर्मी चीफ से एक सवाल का जवाब चाह रहे थे या पाकिस्तान की असेसमेंट जानना चाह रहे थे,
اور وہ سوال یہ تھا کہ پاکستان کے خیال میں جب امریکی اور غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان کے خیال میں افغان طالبان کو کتنا وقت لگے گا دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے۔ تو اس پر اس سے پہلے اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملاقات کا احوال اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ کبھی پبلک ڈومین میں نہیں آئی، اور جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا، جو پاکستان نے یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو اپنی اسیسمنٹ دی، وہ ظاہر ہے کہ بیسڈ آن جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے ہی ان کو وہ انپٹ دیا ہوگا۔ تو جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ بے شک افغان طالبان جو باقی کابل کے علاوہ علاقے ہیں وہاں پر قبضہ کر بھی لیں، لیکن جب وہ کابل پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ جنرل باجوہ کا یہ خیال تھا کہ اگر کابل پر قبضہ کرنا چاہیں گے افغان طالبان تو ان کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا جو افغان نیشنل آرمی ہے، جس کو امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے بلڈ کیا، بلینز آف ڈالرز ان پر خرچ کیے، ان کو جدید اسلحہ فراہم کیا تاکہ وہ افغان طالبان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جنرل باجوہ کے مطابق اگر امریکی افواج اور غیر ملکی افواج نکل بھی جائیں گے تو افغان طالبان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے یا کابل پر قبضہ کرنے کے لیے کم از کم 1 سال کا وقت لگ سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ جنرل باجوہ کے مطابق جو افغان طالبان ہیں ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا افغان نیشنل آرمی سے۔ اور جنرل باجوہ کا یہ خیال تھا کہ اگر امریکی وڈرال وہاں سے ہوتی ہے اور 1 سال تک اگر ان میں لڑائی بھی ہوتی ہے تو یہ وہ ٹائم ہوگا جب انٹرنیشنل کمیونٹی، امریکہ اور باقی جو طاقتیں ہیں وہ تمام فریقین کو مجبور کر سکتی ہیں کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ افغانستان کے اندر جو تشکیل دیں۔ نہ اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کمپلیٹلی جو وہ کابل پر قابض نہ ہوں، بلکہ جو باقی دھڑے ہیں، باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان کے اندر، ان کو بھی جو گورنمنٹ میکنگ ہے اس میں ان کا شیئر ملے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اسیسمنٹ جو جنرل فرینک میکنزی ہیں انہوں نے امریکی جو حکام ہیں ان کو دی ہوگی، لیکن جب امریکی وڈرال شروع ہوا افغانستان کے اندر سے تو امریکہ کی اسیسمنٹ نہ صرف غلط ثابت ہوئی بلکہ پاکستان کا جو بھی اندازہ تھا، کیونکہ ہم نے بھی افغان طالبان کی جو وکٹری ہے اس کو پریڈکٹ نہیں کیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یو نیور نو کہ جنرل باجوہ صاحب امریکی جرنیل کے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہوں، ان کو وہ ایک ٹرو اسیسمنٹ نہ دے رہے ہوں، لیکن دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایٹ ٹائمز شاید ہم اپنے آپ کو بڑا افغانستان کے معاملے میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پتہ ہے۔ اگر زیادہ پتہ ہوتا تو جو ابھی افغان طالبان ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ آگے چل کے میں ذکر کروں گا تو وہ شاید نہ ہوتا۔ تو جو جنرل باجوہ یا پاکستان کی بھی جو اسیسمنٹ تھی وہ امریکہ کی بھی غلط تھی اور پاکستان کی اسیسمنٹ بھی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ جو افغان طالبان تھے وہ تو 14 اگست کو ہی جب باقی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد کابل کے دروازے پر پہنچ گئے تھے، اور ایون اس وقت جو امریکی اور غیر ملکی جو افواج ہیں ان کے انخلا بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو صدر تھے اشرف غنی، انہوں نے ہیلی کاپٹر پکڑا اور وہاں سے وہ فرار ہو گئے، اور پھر جو افغان طالبان تھے وہ کابل میں داخل ہو گئے اور ان کو ایک گولی بھی نہیں چلانا پڑی، اور وہاں پر انہوں نے جو حکومت کا نظم و نسق ہے وہ سنبھال لیا۔ اور اس کے بعد جو آخری امریکی فوجی وہاں سے نکلے ان کو جو سیکیورٹی ہے وہ افغان طالبان نے ہی پرووائڈ کی۔ اب یہ جو اسیسمنٹ ساری نہ صرف امریکہ کی بلکہ پاکستان کی بھی غلط ہوئی، اس سے امریکہ بھی پاکستان سے ناراض رہا، کیونکہ امریکہ نے ادروائز تو شکست تسلیم کر لی تھی جب انہوں نے دوحہ میں افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا، کیونکہ وہ ایک لحاظ سے ان کا اعتراف تھا کہ ان کو وہ تھرو یوز آف فورس افغان طالبان کو شکست نہیں دے سکتے، اور ظاہر ہے کہ فار ایور تو وہ افغانستان کے اندر وہ رہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ڈیل کی جائے، اور پھر امریکی افواج کا وڈرال اس طریقے سے ہو کہ اگر ان کو افغانستان کے اندر فتح نہیں ہوئی تو کم از کم یہ نہ لگے کہ ان کو وہاں سے شکست ہوئی ہے۔ ان ادر ورڈز امریکہ یہ چاہتا تھا کہ افغانستان ان کے لیے ایک دوبارہ ویتنام نہ بنے، کیونکہ ویتنام میں جو مناظر تھے جب وہاں پر امریکی افواج کو شکست ہوئی، جو امیجز آج بھی موجود ہیں وہ ہانٹ کرتے ہیں امریکہ کو، کیونکہ اور امریکہ چاہتا تھا
کہ ٹھیک ہے بھلے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ویتنام والی جو صورتحال ہے وہ ریپیٹ ہو۔ لیکن افغان طالبان کا امریکی افواج کا موجود ہونا کابل کے اندر اور ان کا وہاں پر قبضہ کر لینا، پھر جو داعش کا ایک بہت بڑا دہشت گردی کا جو اس نے واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں کئی جانیں چلی گئیں جو ایئرپورٹ کے اوپر، اور پھر نہ صرف غیر ملکی افواج، امریکی افواج تو وہاں سے نکل ہی رہے تھے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں افغان شہری جن کو یہ خدشہ تھا کہ افغان طالبان جب اقتدار میں آئیں گے تو ان کا رہنا وہاں پر مشکل ہو جائے گا، تو لیکن جو امریکہ تھا یا ان کے اتحادی تھے ان کے پاس پھر اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہاں سے وہ تمام جو افغان شہری ہیں ان کو نکال سکیں، اور وہ دردناک مناظر ہم نے دیکھے ٹی وی سکرینز کے اوپر کہ کیسے جہازوں کے اوپر جو افغان شہری افغان طالبان کے اقتدار سے بچنے کے لیے اور وہاں سے فرار ہونے کے لیے ان پر لپک گئے، اور پھر لائیو مناظر وہ ہم نے دیکھے کیسے وہ قیمتی جانیں افغان شہریوں کی وہ ضائع ہوئیں، اور وہ ایگزیکٹلی وہ مومنٹس تھے جب اس کا کمپیریزن کیا جا رہا تھا ویتنام سے کہ جس طریقے سے ہیوملیشن کے ساتھ وہاں سے امریکی افواج نکلے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی کہ جب یہ ساری آپ کہہ لیں کہ کیوس تھا کابل کے اندر، حالانکہ امریکہ ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا، تو ایک موقع کے اوپر پاکستان کو اور خاص کر کے جنرل باجوہ کو یہ کنسرن تھا کہ کہیں پاکستان کے اوپر پابندیاں امریکہ نہ لگا دے، کیونکہ امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ شاید پاکستان نے بیک سٹیبنگ کی ہے، اور عمران خان کے بھی ایک دو بیانات تھے جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان سے کافی ناراض تھا، لیکن اس کے بعد جو ایویکویشن میں پاکستان نے امریکہ کی اور ان کے اتحادیوں کی مدد کی، تو اس کے بعد یہ ذرائع کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اوپر خدشہ تھا پابندیاں لگنے کا تو وہ خدشہ جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا۔ لیکن 2 سال مکمل ہو گئے ہیں افغان طالبان کو اقتدار میں آئے ہوئے، تو یہ جو واقعات ہیں یا یہ جو معلومات ہیں یہ اس لیے شیئر کی کہ کیسے بری طرح نہ صرف امریکہ بلکہ افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی اسیسمنٹ تھی وہ بھی غلط ثابت ہوئی، نہ صرف جو طالبان کی وکٹری کو لے کر کے بلکہ پاکستان جب انیشلی افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس لحاظ سے سیلیبریشنز تھیں کہ پاکستان کو لگتا تھا کہ افغان طالبان کا آنا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹ کے لیے وہ بہتر ہوگا۔ سب سے بڑا جو کنسرن پاکستان کا تھا کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس سے نمٹنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان حامد کارزائی اور اشرف غنی کی جو حکومتیں تھیں ان پر یہ الزام عائد کرتا تھا کہ افغان کی جو خفیہ ایجنسی ہے NDS اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے RAW، وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور جو پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو وہ سپانسر کرتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف حملے کرتے ہیں، لیکن افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ جو NDS RAW کا مبینہ جو گٹھ جوڑ تھا وہ ختم ہو جائے گا اور افغان طالبان ہمارے کہنے کے اوپر TTP کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیکن پاکستان کا وہ اندازہ، پاکستان کی وہ توقعات بھی پوری نہیں ہوئی۔ انفیکٹ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان نے ایک وقت میں جب دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، دہشت گردی کے واقعات میں دوبارہ اضافہ ہوا۔ حال ہی میں UN سیکیورٹی کونسل کی ایک رپورٹ بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کالعدم تحریک طالبان پاکستان مزید منظم ہوئی ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی لاکھ کوششوں کے باوجود کہ افغان طالبان TTP کے خلاف کارروائی کریں، لیکن جو افغان طالبان ہیں وہ کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان اور TTP کے درمیان کوئی سیاسی حل نکال لیا جائے، مذاکرات ہوئے بھی، TTP نے سیز فائر کا اعلان بھی کیا، پاکستان نے اس کے بدلے میں TTP کے کئی دہشت گردوں کو چھوڑا بھی اور کئی لوگوں کو پاکستان واپس بھی آنے دیا، لیکن جلد ہی پاکستان کو احساس ہوا کہ TTP نے وہ مذاکرات اور وہ جو لوگ پاکستان نے چھوڑے، جن لوگوں کو پاکستان واپس آنے دیا، انہوں نے استعمال کیا ری گروپ ہونے میں اور پاکستان کے خلاف دوبارہ جو حملوں میں تیزی ہوئی۔ اب چونکہ جو حکومت ہے اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں اس پالیسی میں تبدیلی آ گئی، ہم کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہے TTP کے ساتھ اور نہ ہی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف افغان طالبان جو ہیں وہ بھی اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں دے رہے کہ وہ TTP کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انفیکٹ آئرنی تو یہ ہے
کہ اب جو لوگ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے پہلے افغان طالبان کی وکٹری کو، اب برملا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ انفیکٹ اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی جو ہیں وہ آئیڈیولوجیکل کزنز ہیں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔